बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम। ज़ियारत इराक़ पर मबनी किताब जिसका नाम है ज़ियारत इराक़ बमाए ज़ियारत ईरान व शाम और मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के हरम के आमाल व तस्बीहात जिसका मुताला हम कर रहे हैं। आज इस किताब का जो हिस्सा हम मुताला करने जा रहे हैं उसमें आइम्मा अलैहिमुस्सलाम के हरम में मांगी जाने वाली दुआ और ज़ियारत आइम्मा अलैहिमुस्सलाम शामिल है। आइम्मा अलैहिमुस्सलाम के हरम में मांगी जाने वाली दुआ, ये दुआ मज़ामीन आलिया पर मुश्तमिल है और इसे हर इमाम की ज़ियारत के बाद पढ़ा जा सकता है। सैयद इब्न ताऊस ने इस दुआ को मिसबाहुज़ ज़ाहिर में इसी ज़ियारत जामिया के बाद फरमाया है और वो दुआ ये है। बेहतर यह है कि तर्जुमे के साथ पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ए माबूद, मैंने इस इमाम की ज़ियारत की है जबकि इनकी इमामत का इकरार करता हूँ, इनकी इताअत वाजिब होने का एतक़ाद रखता हूँ। बस मैंने इनकी बारगाह का इरादा किया, अगरचे मेरे गुनाह, मेरे ऐब और जराइम बहुत हैं, नीज़ मेरी बुराइयाँ और गलतियाँ बहुत ज़्यादा हैं जिनको तो खूब जानता है। पनाह लेता हूँ तेरी दरगुज़र की, आड़ लेता हूँ तेरी नरमी की, उम्मीद रखता हूँ तेरी रहमत की, सहारा लेता हूँ तेरी रहमत के सुतून का, आसरा लेता हूँ तेरी मेहरबानी का, सिफारशी बनाता हूँ तेरे वसी को जो तेरे औलिया का फ़र्जंद है, तेरे बरगज़ीदा को जो तेरे बरगज़ीदों का फ़र्जंद है, तेरे अमानतदार को जो तेरे अमानतदारों का फ़र्जंद है, तेरे खलीफा को जो तेरे खुलफा का फ़र्जंद है अपना शफ़ी बनाता हूँ, जिनको तूने अपनी रहमत का वसीला करार दिया, अपनी रहमत और खुशनुदी की तरफ और अपनी नवाजिश और बख्शिश की तरफ ज़रिया बनाया है। और ए माबूद, तुझसे मेरी पहली हाजत ये है कि तू मेरे पिछले गुनाह बख्श दे, अगरचे वो बहुत ज़्यादा हैं, और ये कि मेरी बक़ाया ज़िंदगी में मुझे गुनाहों से महफूज फरमा। मेरे दीन को पाक रख उन बातों से जो इसे आलूदा, नापसंदीदा और बदनुमा बनाती हैं। मेरे दीन को हर तरह की आमेज़िश, शक, बिगाड़ और शिक से बचाए रख। मुझको अपनी और अपने रसूल के इताअत पर कायम व इस्तिवार फरमा, नीज़ उनके फ़र्जंदों की इताअत पर जो पाक, असल और बासआदत हैं। उन पर तेरा दुरूद हो और तेरी रहमत, तेरा सलाम और तेरी बरक़ात हों। जब तक तू मुझे ज़िंदा रखे उनकी इताअत पर ज़िंदा रख, और जब मुझे मौत दे तो उनकी इताअत में मौत दे, और मेरे दिल से उनकी दोस्ती और मोहब्बत, उनके दुश्मनों से दुश्मनी, उनके दोस्तों से दोस्ती कायम रख और उनसे दूर ना होने दे। ए परवरदिगार, सवाल करता हूँ कि मेरी ये दुआ कबूल फरमा, मेरे लिए अपनी इबादत और उसके जारी रखने को पसंदीदा और मेरे लिए खुशी का ज़रिया बना। अपनी नाफरमानी और हराम चीज़ों को मेरे लिए नापसंदीदा बना दे और उनसे बचाए रख। मुझको अदाए नमाज में कोताही और सुस्ती करने वाले और उसे बेअहमियत समझने से महफूज फरमा। नीज़ मुझको अदाए नमाज की तौफीक दे जैसे तूने इसे वाजिब किया, और अपने रसूल के तरीक़े पर इसे आजिज़ी और खौफ से अदा करने का हुक्म दिया है। उन पर और उनकी आल पर तेरा दरूद हो और तेरी रहमतें हों और तेरी बरकतें हों, और मेरा सीना खोल दे ताकि बखुशी ज़कात दूँ और सदक़ात अदा करूँ। नीज़ आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के पैरोकारों और उनके हमदर्दों के साथ अच्छा बर्ताव करूँ और उनसे नेकी और भलाई में कोशां रहूँ। मुझे मौत ना दे जब तक तू मुझे अपने हुर्मत वाले घर का हज ना करा दे, और अपने नबी के रोज़े पाक और आइम्मा अलैहिमुस्सलाम के मकबरों की ज़ियारत का शर्फ न बख्श दे। और तुझसे सवाल करता हूँ ए परवरदिगार, सच्ची तौबा का जिसे तू कबूल कर ले, ऐसी नीयत का जिसे तू पसंद करे, और ऐसे नेक अमल का जिसे तू मकबूल फरमाए, और ये कि तू मुझे बख्श दे और मुझ पर रहम कर। जब तू मुझे मौत दे, मुझ पर मौत की सख्तियों को आसान करे
اور مجھے محمد و آل محمد کے گروہ میں اٹھائے۔ ان پر اور ائمہ کرام پر خدا کی رحمتیں ہوں، نیز یہ کہ تو مجھے اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے اور اپنی اطاعت میں میرے آنسو جاری کر دے، اس عمل میں میرے آنسو نکلیں جو مجھے تیرے قریب کر دیں، اور اپنے دوستوں کے لیے میرے دل کو نرم بنا دے۔ مجھے اس دنیا میں بچائے رکھ سختیوں اور مصیبتوں سے، شدید بیماریوں اور پرانے دکھوں سے، اور ہر قسم کی تنگیوں اور ناگہانی تکلیفوں سے محفوظ فرما۔ میرے دل کو حرام سے دور رکھ، اپنی نافرمانی کو میرے لیے ناپسند بنا، حلال کو میرے لیے پسندیدہ بنا، اور مجھ پر اس کی راہیں کھول دے۔ میرے نیت، میرے کردار کو اس پہ قائم رکھ، مجھے طویل عمر دے اور مجھ سے سختی کے دروازے بند کر دے۔ جو چیزیں مجھے عطا کی ہیں واپس نہ لے، جن چیزوں کا مجھ پر احسان کیا ہے ان سے محروم نہ کر، جو نعمتیں تو نے مجھے عطا فرمائی ہیں وہ نہ چھین، بلکہ جو کچھ مجھے عنایت کیا ہے اس میں اضافہ فرما۔ الہی آمین۔ اضافے پر اضافہ فرما، اضافے پر اضافہ کرتا رہے، اور مجھ کو دولت دے، بہت زیادہ، کشادہ تر، بہترین، پسندیدہ، بڑھنے والی، ختم نہ ہونے والی، عزت دے، قائم رہنے والی، آبرو دے، بہت زیادہ اور محکم، نعمت دے، عمدہ اور زیادہ، اور اس طرح مجھے مالا مال کر دے کہ بچ جاؤں سخت محنتوں اور مشکل وقتوں سے، اور چھٹکارا دے ان سے، تاکہ محفوظ رہے میرا دین، میری جان، میری اولاد، اور جو کچھ تو نے مجھے عطا کیا اور بخشا ہے۔ میرے دل کو میرے لیے محفوظ فرما، اور وہ سب کچھ جو مجھے دیا ہے نیز ظالموں کے ہاتھ مجھ سے روکے رکھ، مجھے اپنے وطن پہنچا دے، اور دنیا و آخرت میں میری آرزوئیں پوری فرما۔ میرا انجام قابل تعریف، نیک اور باسلامتی قرار دے، مجھ کو فراغ دل، خوشحال اور خوش اخلاق بنا، نیز مجھ کو کنجوسی، ذخیرہ اندوزی، دو رخی، جھوٹ، الزام تراشی اور ناحق بات کہنے سے بچا۔ میرے دل میں محمد و آل محمد علیہم السلام اور ان کے پیروکاروں کی محبت پیدا کر دے۔ اے پروردگار، میری جان، میرے کنبے، میرے مال، میری اولاد، میرے خاندان، میرے برادران دینی، میرے دوستوں اور میری نسل کی اپنی رحمت اور عطا کے ساتھ نگہبانی فرما۔ اے معبود، میری یہ حاجتیں تیرے سامنے پیش ہیں کہ میں ان کو اپنی پستی و کمی کے باعث بہت زیادہ تصور کرتا ہوں، لیکن تیرے لیے یہ بہت کم اور بے وزن ہیں، تیرے لیے یہ آسان اور ہلکی ہیں۔ پس تجھ سے سوال کرتا ہوں محمد و آل محمد علیہ السلام کی عزت کے واسطے سے، جو تیرے ہاں آپ پر اور آپ کی آل پر سلام، بواسطہ ان کے حق کے جو تجھ پر ہے، اور بواسطہ اس کے جو تو نے ان پر واجب کیا، اور بواسطہ اپنے نبیوں اور رسولوں اور برگزیدوں اپنے دوستوں اور اپنے پاک دل بندوں کے، اور بواسطہ اپنے اس نام کے جو بڑے سے بڑا ہے، میری سبھی حاجات پوری فرما، مرادیں برلا، اور میری آرزوؤں اور امیدوں کو ناتمام نہ چھوڑ۔ اے معبود، میرے حق میں اس صاحب قبر کی شفاعت قبول فرما، اس صاحب قبر کی شفاعت قبول فرما۔ اے میرے آقا، اے ولی خدا، اے امین خدا، میں سوال کرتا ہوں کہ خدائے عزوجل کے حضور کہ وہ میری شفاعت کریں۔ ان تمام حاجتوں کے بارے میں واسطہ ہے آپ کے پاک اصل بزرگان اور آپ کے پاک نسل فرزندان کا، کیونکہ آپ کے لیے پاک و پاکیزہ ناموں والے خدا کے ہاں بڑا بلند مقام، بہت بڑا مرتبہ اور ظاہر و نمایاں عزت و آبرو ہے۔ اے معبود، اگر میں یہ جانتا کہ دوسرے لوگ تیرے ہاں زیادہ عزت رکھتے ہیں بنسبت اس امام اور اس کے پاک بزرگوں اور فرزندوں کے، ان پر درود و سلام ہو، تو ضرور میں ان لوگوں کو اپنے سفارشی بناتا ہوں، اپنی یہ حاجتیں پوری کرانے کے لیے ان کا واسطہ دیتا ہوں۔ پس میری پکار سن، میری دعا قبول فرما، اور مجھ سے وہ برتاؤ کر جو تیرے شایان ہے۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے معبود،
جو حاجات میں نے طلب کیں وہ اس سے بہت کمتر ہیں۔ میری قوت طلب اس سے عاجز ہے اور میری عقل ان تک نہیں پہنچتی کہ جو چیزیں میرے دین اور دنیا اور میری آخرت کے لیے بہترین ہیں۔ بس مجھ پر احسان کر اور وہ چیزیں عطا فرما، اور میری نگہبانی اور پاسبانی کر، مجھ پر کرم فرما اور مجھے بخش دے۔ اور جو میرے لیے برائی اور غلط کام کا ارادہ کرے، وہ اکڑ باز شیطان ہو یا دشمنی کرنے والا بادشاہ یا دین میں مخالف یا دنیا کے بارے میں جھگڑا کرنے والا یا میری نعمت پر حسد کرنے والا یا ظالم اور فسادی ہو، بس اس کا ہاتھ مجھ سے روک دے، اس کا ہاتھ مجھ سے روک دے، اس کا فریب مجھ سے دور رکھ اور میری بجائے اسے اپنی مصیبت ہی میں ڈال دے۔ مجھے اس کے شر سے بچا لے اور اس کی ہمراہیوں اور ساتھیوں کے شر سے بچا، اور مجھ کو ہر اس چیز سے جو تکلیف دیتی پناہ دے اور مجھے دباتی ہے، اور مجھ کو تمام بھلائیاں عطا فرما جن کو میں جانتا ہوں اور جن کو میں نہیں جانتا۔ اے معبود، محمد وآل محمد علیہ السلام پر رحمت نازل کر اور مجھ کو، میرے ماں باپ کو، میرے بھائیوں، میرے بہنوں کو، میرے چچاؤں اور چچیوں کو بخش دے، میرے ماموں اور میری خالاؤں کو بخش دے، اور میرے دادا اور دادیوں کو، ان کی نسل اور اولادوں کو، ان کی نسلوں کو بخش دے، اور میری بیوی اور بچوں کو، نیز میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے ہمسایوں، میرے دینی بھائیوں کو بخش دے جو مشرق و مغرب میں آباد ہیں۔ ان مومن بھائی بہنوں کو بخش دے جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں، جو زندہ ہیں اور جو مر چکے ہیں، سب کو بخش دے۔ ان سب کو بھی بخش دے جن سے میں نے علم سیکھا اور جنہوں نے مجھ سے علم حاصل کیا۔ اے معبود، ان سب کو میری بہترین دعاؤں اور میری زیارت میں شریک فرما جو میں نے تیری حجت اور تیرے ولی کے مزار پر کی ہیں، اور مجھے بھی ان کی بہترین دعاؤں میں شامل رکھ اپنی رحمت سے۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، ان سب کی طرف سے اپنے اس ولی کو سلام اور آپ پر سلام ہو، خدا کی رحمت ہو اور اس کی برکات ہو۔ اے میرے آقا، اے میرے مولا، جس ہستی کے حرم میں آپ ہیں، ان کا نام بمائے ولدیت لیجئے۔ خدا رحمت کرے آپ پر، آپ کی روح پر اور آپ کے بدن پر۔ آپ خدا کے حضور میرا وسیلہ اور اس کی طرف میرا ذریعہ ہیں، اور مجھے آپ کی محبت میں آرزو کا حق پہنچتا ہے۔ بس خدائے بلند و برتر کے ہاں میرے سفارشی بنے میری یہ داستان اس تک پہنچانے میں، تاکہ وہ مجھے اس جگہ سے تمام حاجتوں اور مرادوں میں کامیاب کر کے پلٹائے اپنی رحمت اور قدرت کے ساتھ۔ اے معبود، مجھ کو عقل کامل عطا فرما اور فہم رسا، اور ہمیشہ کی عزت، پاکیزہ دل، بہت زیادہ عمل اور بہترین اخلاق دے، اور یہ سب اوصاف مجھ کو عنایت کر اور مجھ پر تکلیف نہ آنے دے اپنی رحمت سے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ یہاں پر اس دعا کا جو معصومین علیہ السلام کی حرم میں پڑھی جاتی ہے، یہاں پر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم زیارت وارثہ کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے۔ زیارت وارثہ، سید ابن طاؤس نے اس کی افادیت میں بیان فرمایا کہ اس زیارت کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ جابر جعفی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا، تمہارے اور امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کے درمیان کس قدر فاصلہ ہے؟ میں نے عرض کی کہ 1 دن کی مسافت سے کچھ زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم آن جناب کی زیارت کرنے جایا کرتے ہو؟ میں نے عرض کی کہ ہاں جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، کیا میں تجھے اس کے ثواب کی خوشخبری نہ دوں؟ میں نے عرض کی ہاں، میں آپ پر فدا ہو جاؤں، بشارت دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ بے شک جب تم میں سے کوئی شخص امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے تیار ہوتا ہے تو آسمان میں فرشتے ایک دوسرے کو خوشخبری دیتے ہیں۔ جب
وہ سوار یا پیادہ اپنے گھر سے روانہ ہوتا ہے تو حق تعالیٰ 1000 فرشتے اس پر مقرر کرتا ہے جو روضہ امام حسین علیہ السلام پر پہنچنے تک اس کے لیے طلب رحمت کرتے رہتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، آئیے ہم بھی زیارت وارثہ کی تلاوت سے بہرہ مند ہوتے ہیں۔ زیارت وارثہ کا ترجمہ۔ آپ پر سلام ہو اے ابا عبداللہ الحسین، آپ پر سلام ہو اے اللہ کے رسول کے فرزند، آپ پر سلامتی اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ آپ پر سلام ہو اے آدم کے وارث جو خدا کے چنے ہوئے ہیں، سلام ہو آپ پر اے نوح کے وارث جو خدا کے نبی ہیں، آپ پر سلام ہو اے ابراہیم کے وارث جو خدا کے خلیل ہیں، سلام ہو آپ پر اے موسیٰ کے وارث جو خدا کے کلیم ہیں، آپ پر سلام ہو اے عیسیٰ کے وارث جو خدا کی روح ہیں، سلام ہو آپ پر اے محمد کے وارث جو خدا کے حبیب ہیں، آپ پر سلام ہو اے امیر المومنین علیہ السلام کے وارث و جانشین، آپ پر سلام ہو اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند، آپ پر سلام ہو اے علی مرتضیٰ کے فرزند، آپ پر سلام ہو اے فاطمہ زہرا کے فرزند، آپ پر سلام ہو اے خدیجۃ الکبریٰ کے فرزند، آپ پر سلام ہو اے خدا کے نام پر مہربان ہونے والے اور قربان ہونے والے کے فرزند، اے ناحق بہائے گئے خون، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، آپ نے نیک کاموں کا حکم دیا اور برے کاموں سے منع کیا، آپ خدا اور رسول کی اطاعت میں رہے اور یہاں تک کہ شہید ہو گئے، بس خدا کی لعنت ہو، خدا کی لعنت ہو اس گروہ پر جس نے آپ کو قتل کیا، خدا کی لعنت ہو اس گروہ پر جس نے آپ پر ظلم ڈھایا، اور خدا کی لعنت ہو اس گروہ پر جس نے یہ واقعہ سنا تو وہ اس پر خوش ہوا۔ اے میرے آقا، اے ابا عبداللہ، میں گواہی دیتا ہوں بے شک آپ وہ نور ہیں جو بلند مرتبہ صلبوں اور پاک و پاکیزہ رحموں میں منتقل ہوتا آیا۔ آپ زمانہ جاہلیت کی ناپاکیوں سے آلودہ نہ ہوئے اور اس زمانے کے ناپاک لباسوں میں ملبوس نہ ہوئے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ دین کے نگہبان اور مومنوں کے رکن ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہ امام ہیں جو نیک کردار، پرہیزگار، پسندیدہ، پاکیزہ، ہدایت دینے والے اور ہدایت پائے ہوئے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ جو امام آپ کی اولاد سے ہوئے ہیں وہ پرہیزگاری کے مظہر، ہدایت کے نشان، مضبوط و محکم رسی اور دنیا والوں پر خدا کی دلیل و حجت ہیں۔ میں گواہ بناتا ہوں اس کے فرشتوں کو اور اس کے نبیوں اور رسولوں کو کہ میں آپ پر اور آپ کے باپ دادا پر ایمان رکھتا ہوں، اپنے دین کے احکام اور اپنے عمل کے انجام پر۔ میرا دل آپ کے دل کے ساتھ ہے اور میرا کام آپ کی پیروی ہے۔ خدا کی رحمتیں ہوں آپ پر، آپ کی روحوں پر، آپ کے پاک وجودوں پر، آپ کے پاک اجسام پر، اور رحمت ہو آپ میں سے حاضر پر اور غائب پر، رحمت ہو آپ کے ظاہر و عیاں پر، آپ کے باطن پر۔ یہاں زیارت وارثہ تمام ہوتی ہے۔ زیارت علی اکبر علیہ السلام پڑھتے ہیں۔ آپ پر سلام ہو اے اللہ کے رسول کے فرزند، آپ پر سلام ہو اے نبی خدا کے فرزند، سلام ہو آپ پر اے امیر المومنین علیہ السلام کے فرزند، آپ پر سلام ہو اے حسین علیہ السلام شہید کے فرزند، سلام ہو آپ پر کہ آپ شہید ہیں، شہید کے فرزند ہیں، آپ پر سلام ہو کہ آپ مظلوم اور مظلوم کے فرزند ہیں۔ خدا کی لعنت ہو ان پر جنہوں نے آپ کو قتل کیا، خدا کی لعنت ہو ان پر جنہوں نے آپ پر ظلم کیا، خدا کی لعنت ہو، خدا کی لعنت ہو ان پر جنہوں نے یہ واقعہ سنا تو اس پر خوش ہوئے۔ زیارت شہدائے کربلا علیہ السلام سے بہرہ مند ہونے کے لیے ہم پڑھتے ہیں۔ سلام ہو آپ پر اے اولیاء اللہ اور اے اللہ کے پیاروں، آپ پر سلام ہو
اے خدا کے برگزیدہ اور منتخب لوگوں، آپ پر سلام ہو اے دین خدا کی مدد کرنے والوں، آپ پر سلام ہو اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کرنے والوں، آپ پر سلام ہو اے امیر المومنین علیہ السلام کے امداد کرنے والوں، آپ پر سلام ہو اے فاطمہ کی حمایت کرنے والوں جو تمام عورتوں کی سردار ہیں، سلام ہو آپ پر اے ابو محمد حسن ابن علی علیہ السلام کے مددگاروں کہ جو خدا کے ولی اور نصیحت کرنے والے ہیں، سلام ہو آپ پر اے ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کی نصرت کرنے والوں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ پاکیزہ ہیں اور وہ زمین بھی پاک ہے جس میں آپ مدفون ہیں، آپ نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی، اے کاش کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا، اے کاش کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا تو یہ کامیابی حاصل کرتا۔ زیارت جامعہ کبیرہ۔ موسیٰ ابن عبداللہ نخعی نے کہا کہ میں نے امام علی نقی علیہ السلام سے عرض کی، اے فرزند رسول، مجھے ایک ایسی زیارت تعلیم فرمائیے کہ جب میں آپ حضرات میں سے کسی کی زیارت کرنا چاہوں تو ہر مقام پر اسے پڑھ سکوں۔ آپ نے فرمایا کہ جب بھی تم کسی امام کی زیارت کے لیے وہاں پہنچو تو غسل کرنے کے بعد کھڑے ہو کر شہادتیں پڑھو، شہادتیں پڑھتے ہوئے کہو، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ جب حرم میں داخل ہو جائیں اور قبر مبارک پر نظر پڑے تو رک جائیں اور 30 مرتبہ کہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر آہستہ آہستہ قدم رکھتے ہوئے سکون اور وقار کے ساتھ آگے چلو اور کچھ آگے جا کر ٹھہر جاؤ اور 30 مرتبہ کہو اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے بعد قبر مبارک کے نزدیک پہنچ کر 40 مرتبہ کہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہاں تک کہ 100 تکبیر مکمل ہو جائے۔ جیسا کہ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ممکن ہے اس طرح 100 مرتبہ اللہ اکبر کہنے سے غرض یہ ہو کہ اکثر لوگ جو اہل بیت کی محبت میں غلو کرتے ہیں وہ ان بزرگواروں کی زیارت کرنے یہاں کسی ناجائز عمل کی طرف مائل نہ ہونے پائیں یا خدائے تعالیٰ کی عظمت و بزرگی سے غافل نہ ہو جائیں، لہٰذا اس موقع پر ان کو تکبیر کہنے کا حکم دیا گیا تاکہ انہیں باری تعالیٰ کی کبریائی کی یاد دلائی جائے۔ جب 100 مرتبہ تکبیر کہہ چکے تو صاحب مزار امام کی زیارت اس طرح پڑھیں، آپ پر سلام ہو اے خاندان نبوت، اے پیغام الہی کے آنے کی جگہ اور ملائکہ کے آنے جانے کے مقام، وحی نازل ہونے کی جگہ، نزول رحمت کے مرکز، علوم کے خزینہ دار، حد درجہ کے بردبار اور بزرگواری کے حامل ہیں۔ آپ قوموں کے پیشوا، نعمتوں کے کفیل، نیک کرداروں کے سرمایہ، پسندیدہ لوگوں کے سہارے، بندوں کے لیے تدبیر کار، آبادیوں کے سردار، ایمان کے دروازے، رحمان کے امین، انبیاء کی اولاد، رسولوں کے برگزیدہ اور رب العالمین کے پسندیدہ افراد کی اطرت ہیں۔ آپ پر خدا کی رحمتیں اور برکتیں ہوں، سلام ہو آپ پر کہ آپ ہدایت کے امام، تاریکیوں کے چراغ، پرہیزگاری کے نشان، صاحبان خرد، ارباب عقل، لوگوں کی پناہ گاہ، نبیوں کے وارث، بلند ترین نمونہ عمل، بہترین دعوت دینے والے اور دنیا والوں پر خدا کی حجتیں ہیں دنیا و آخرت میں، اور آپ پر خدا کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں، سلام ہو معرفت خدا کے محل، برکت الہی کے مسکن، حکمت خدا کے معدن، راز خدا کے نگہبان، خدا کی کتاب کے حامل، نبی خدا کے اوصیاء اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت ہیں، ان پر خدا کی رحمت اور برکتیں ہوں، سلام ہو خدا کی طرف بلانے والوں پر اور خدا کی رضاؤں سے آگاہ کرنے والوں پر، امر خدا میں ڈٹے رہنے والوں پر جو محبت خدا میں کامل اور خدا کی توحید کے عقیدے میں مخلص ہیں، جو خدا کے امر و نہی کو بیان کرنے والے ہیں اور اس کے گرامی قدر بندے ہیں،
کہ جو اس کے آگے بولنے میں پہل نہیں کرتے اور اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں، ان پر خدا کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں۔ سلام ہو ان پر جو دعوت دینے والے امام ہیں، ہدایت دینے والے رہنما ہیں، صاحب ولایت سردار ہیں، حمایت کرنے والے نگہدار، ذکر الہی کرنے والے اور اولو الامر ہیں۔ وہ خدا کا سرمایہ، اس کے پسندیدہ، اس کی جماعت اور اس کے علوم کا خزانہ ہیں۔ وہ خدا کی حجت، اس کا راستہ، اس کا نور، اس کی نشانی ہیں۔ ان پر خدا کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ جیسا کہ خدا نے اپنے لیے گواہی دی، اس کے ساتھ اس کے فرشتے، اس کی مخلوق سے صاحبان علم بھی گواہ ہیں کہ کوئی معبود نہیں مگر وہی جو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے برگزیدہ بندے اور اس کے پسندیدہ رسول ہیں، جن کو اس نے ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے تمام دینوں پر غالب بنائے، اگرچہ مشرک پسند نہ بھی کریں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امام ہیں، ہدایت والے، سنورے ہوئے، گناہ سے بچائے ہوئے، بزرگیوں والے، اس سے نزدیک تر، پرہیزگار، صداقت والے، چنے ہوئے، خدا کے اطاعت گزار، اس کے حکم پر کمر بستہ، اس کے ارادے پر عمل کرنے والے اور اس کی مہربانی سے کامیاب ہیں۔ اس نے اپنے علم کے لیے آپ کو چنا، اپنے غیب کے لیے آپ کو پسند کیا، اپنے راز کے لیے آپ کو منتخب کیا، اپنی قدرت سے آپ کو اپنا بنایا، اپنی ہدایت سے عزت دی اور اپنی دلیل کے لیے آپ کو مخصوص کیا۔ اس نے آپ کو اپنے نور کے لیے چنا، روح القدس سے آپ کو قوت دی اور اپنی زمین میں آپ کو اپنا نائب قرار دیا، اپنی مخلوق پر اپنی حجتیں بنایا، اسے اپنے دین کا ناصر، اپنے راز کا نگہبان اور اپنے علم کا خزینہ دار بنایا۔ اپنی حکمت آپ کو ودیعت کی، آپ کو اپنی وحی کا ترجمان اور اپنی توحید کا مبلغ بنایا۔ اس نے آپ کو اپنی مخلوق پر گواہ قرار دیا، اپنے بندوں کے لیے نشان، منزل، اپنے شہروں کی روشنی اور اپنے راستے کا رہبر قرار دیا۔ خدا نے آپ کو خطاؤں سے بچایا، فتنوں سے محفوظ کیا اور ہر آلودگی سے صاف رکھا، ہر برائی کو آپ سے دور رکھا اور اس طرح پاک و پاکیزہ رکھا جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ پس آپ نے اس کے جلال کی بڑائی کی، اس کے مقام کو بلند جانا، اس کی بزرگی کی توصیف کی، اس کے ذکر کو جاری رکھا، اس کے عہد کو پختہ کیا، اس کی فرمانبرداری کے عقیدے کو محکم بنایا، پوشیدہ و ظاہر میں اس کے لیے نصیحت کی اور اس کے راستے کی طرف لوگوں کو حکمت اور بہترین نصیحت کے ذریعے بلایا۔ آپ نے اس کی رضا کے لیے اپنی جانیں قربان کی اور اس کی راہ میں آپ کو جو دکھ پہنچے ان پر صبر کیا۔ آپ نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی۔ آپ نے نیک کاموں کا حکم دیا، برے کاموں سے منع فرمایا اور خدا کی راہ میں جہاد کا حق ادا کیا، یہاں تک کہ آپ نے اس کے پیغام کو عام کیا، اس کے عائد کردہ فرائض بتائے، اس کی مقرر کردہ حدوں کو جاری کیا، اس کی شریعت کے احکام کی نشر و اشاعت کی، اس کے ذریعے اس کے طریقے رائج کیے اور اس میں اس کی رضا کے طالب ہوئے۔ آپ نے اس کے ہر فیصلے کو تسلیم کیا، اس کی گزشتہ پیغمبروں کی تصدیق کی اور پس آپ سے دور ہونے والا دین سے نکل گیا، آپ کے ہمراہ رہنے والا دیندار رہا اور آپ کے حق کو کم سمجھنے والا نابود ہوا۔ حق آپ کے ساتھ ہے، آپ میں ہے اور آپ کی طرف سے ہے، آپ کی طرف پلٹ کر آنے والا ہے۔ آپ اہل حق اور مرکز حق ہیں، نبوت کا ترکہ آپ کے پاس ہے، لوگوں کی واپسی آپ کی طرف ہے اور ان کا حساب لینا آپ کے ذمے ہے۔ حق و باطل کا فیصلہ کرنے والے آپ ہیں، خدا کی آیتیں آپ کے پاس ہیں اور اس کے ارادے آپ کے دلوں میں ہیں، اس کا نور اور محکم دلیل آپ کے پاس ہے اور اس کا حکم آپ کی طرف آیا ہے۔ آپ کا دوست خدا کا دوست ہے اور آپ کا دشمن خدا کا دشمن ہے۔ جس نے آپ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی اور جس نے آپ سے نفرت کی اس نے خدا سے نفرت کی، اور جو آپ سے وابستہ ہوا وہ خدا سے وابستہ ہوا، کیونکہ آپ سیدھا راستہ
آپ دار فنا یعنی دنیا میں لوگوں پر شاہد گواہ اور دار بقا یعنی آخرت میں ان کی شفاعت کرنے والے ہیں۔ آپ رحمت پہم، محفوظ رشد و ہدایت، سنبھالی ہوئی امانت اور وہ راستہ ہیں جس سے لوگ آزمائے جاتے ہیں۔ جو آپ کے پاس آیا نجات پا گیا اور جو دور رہا وہ تباہ ہو گیا۔ آپ خدا کی طرف بلانے والے اور اس کی طرف رہبری کرنے والے ہیں۔ آپ اس پر ایمان رکھتے اور اس کے فرما بردار ہیں۔ آپ اس کا حکم ماننے والے، اس کے راستے کی طرف لے جانے والے اور اس کے حکم سے فیصلہ دینے والے ہیں۔ آپ سے دوستی کرنے والا کامیاب اور آپ سے دشمنی کرنے والا ہلاک ہوا۔ جس نے آپ کا انکار کیا وہ رسوا ہوا اور جو آپ سے جدا ہوا وہ گمراہ ہو گیا۔ جو آپ کے ہمراہ رہا وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے آپ کی پناہ لی اسے امان مل گئی۔ سلامت رہا وہ جس نے آپ کی تصدیق کی اور ہدایت پا گیا وہ جس نے آپ کا دامن پکڑا۔ جس نے آپ کا اتباع کیا اس کا مقام جنت ہے اور جس نے آپ کی نافرمانی کی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جس نے آپ کا انکار کیا وہ کافر ہے، جس نے آپ سے جنگ کی وہ مشرک ہے اور جس نے آپ کو غلط قرار دیا وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ مقام آپ کو گزشتہ زمانے میں حاصل تھا اور آئندہ زمانے میں بھی حاصل رہے گا۔ بے شک آپ سب کی روحیں آپ کے نور اور آپ کی اصل ایک ہے، جو خوش آئند ہے اور پاکیزہ ہے۔ آپ میں سے بعض کی اولادیں بعض ہیں۔ خدا نے آپ کو نور کی شکل میں پیدا کیا اور پھر آپ سب کو اپنے عرش کے ارد گرد رکھا، یہاں تک کہ اس نے آپ کے ذریعے ہم پر احسان کیا اور آپ کو ان گھروں میں رکھا جن کے بارے میں خدا کا حکم ہے کہ ان کی بلندی کا اعتراف کیا جائے اور ان میں اس کے نام کا ذکر کیا جائے۔ اس نے آپ پر ہمارے درود و سلام قرار دیے اور اس کے سبب ہمیں آپ کی ولایت سے مخصوص کیا۔ ہماری پیدائش کو پاکیزہ بنایا، ہمارے نفسوں کی صفائی کی، ہمارے باطن کا تزکیہ کیا اور ہمارے گناہوں کا کفارہ قرار دیا۔ پس ہم اس کے حضور آپ کی فضیلت کو تسلیم کرنے والے اور آپ کی تصدیق کے سبب اہل نیکی بن گئے۔ بس خدا آپ کو صاحبان عظمت کے بلند مقام پر پہنچائے، اپنے مقربین کی بلند منزلوں تک لے جائے اور اپنے پیغمبروں کے اعلیٰ و ارفع مراتب عطا کرے، اس طرح کہ تعاقب کرنے والے اسے نہ پا سکیں، فوقیت لے جانے والے اس پر فوقیت نہ لے جا سکیں اور سبقت لے جانے والے اس پر سبقت نہ لے جا سکیں۔ کوئی طمع کرنے والا اس مقام کے حصول کی طمع نہ کرے یہاں تک کہ باقی نہ رہے کوئی مقرب فرشتہ، نہ کوئی نبی مرسل، نہ کوئی تصدیق، نہ کوئی شہید، نہ کوئی عالم اور نہ کوئی جاہل، نہ کوئی پست اور نہ کوئی بلند، نہ کوئی نیک مومن، نہ کوئی بدکار فاجر، نہ کوئی اناد رکھنے والا سرکش، نہ کوئی مغرور شیطان، نہ ہی کوئی اور مخلوق گواہی دے، سوائے اس کے کہ وہ ان کو آپ کی شان سے آگاہ کرے، آپ کے مقام کی بلندی، آپ کی شان کی بڑائی، آپ کے نور کے کمال، آپ کے درست درجات، آپ کے مراتب کی ہمیشگی، آپ کے خاندان کی بزرگی، اس کے ہاں آپ کے مقام، اس کے سامنے آپ کی بزرگواری، اس کے ساتھ آپ کی خصوصیت اور اس سے آپ کے مقام کے قرب کی گواہی دے۔ قربان ہوں آپ پر میری ماں، میرے اہل، میرا مال اور میرا خاندان۔ میں گواہ بناتا ہوں خدا کو اور آپ کو کہ میں آپ پر اور ہر اس چیز پر ایمان رکھتا ہوں جس پر آپ ایمان رکھتے ہیں۔ منکر ہوں آپ کے دشمن کا اور جس چیز کا آپ انکار کرتے ہیں آپ کی شان کو جانتا ہوں اور آپ کے مخالف کی گمراہی کو سمجھتا ہوں۔ محبت رکھتا ہوں آپ سے اور آپ کے دوستوں سے، آپ کے دشمنوں سے متنفر اور ان کا دشمن ہوں۔ میری صلح ہے اس سے جو آپ سے صلح رکھے اور جنگ ہے اس سے جو آپ سے جنگ کرے۔ حق کہتا ہوں اسے جس کو آپ حق کہیں، باطل کہتا ہوں اسے جس کو آپ باطل کہیں۔ آپ کا فرما بردار ہوں، آپ کے حق کو پہچانتا ہوں، آپ کی بڑائی کو مانتا ہوں، آپ کے علم کا معتقد ہوں،
آپ کی ولایت میں پناہ گزین ہوں، آپ کی ذات کا اقرار کرتا ہوں، آپ کی رجت پر ایمان رکھتا ہوں اور آپ کی رجت کی تصدیق کرتا ہوں، آپ کے امر اور آپ کی حکومت کا منتظر ہوں، آپ کے قول کو قبول کرتا ہوں، آپ کے حکم پر عمل کرتا ہوں، آپ کی پناہ میں ہوں، آپ کی زیارت کو آیا ہوں، آپ کے قبور کی پناہ میں رہنے والا ہوں، خدا کے حضور آپ کو اپنا سفارشی بناتا ہوں، آپ کے ذریعے اس کا تقرب چاہتا ہوں، اپنی حاجتوں اور ارادوں میں آپ کو مقدم کرتا ہوں، اپنے تمام حالات و امور میں اور ایمان رکھتا ہوں آپ کے نہاں اور عیاں پر، آپ کے ظاہر و غائب پر، آپ کے اول و آخر پر، ان تمام امور میں خود کو آپ کے سپرد کرتا ہوں اور ان میں آپ کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ میرا دل آپ کے سراپے تسلیم ہے، میری رائے آپ کے تابع ہے، میری مدد و نصرت آپ کے لیے حاضر ہے، یہاں تک کہ خدا آپ کے ہاتھوں اپنے دین کو زندہ کرے اور آپ کو اپنے دنوں میں واپس لے آئے، اپنے عدل کے لیے آپ کو ظاہر کرے اور آپ کو اپنی زمین میں غالب بنائے۔ بس میں صرف آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے غیر کے ساتھ نہیں، آپ پر میرا ایمان ہے اور آپ کے آخری کا اسی طرح محب ہوں جس طرح آپ کے اول کا محب ہوں۔ میں خدائے عزوجل سے، آپ کے تمام دشمنوں سے، بتوں سے، سرکشوں سے، شیطانوں سے اور ان کے ظالم گروہوں سے، آپ کے حق کے منکروں سے، آپ کی ولایت سے نکل جانے والوں سے، آپ کی میراث کے غاصبوں سے، آپ کے بارے میں شک کرنے والے، آپ سے انحراف کرنے والے، آپ کے سوا دوسروں کو محرم راز بنانے والے، آپ کے سوا ایسے تمام حاکموں سے بیزار ہوں، نیز ان رہنماؤں سے بھی بیزار ہوں جو جہنم کی دعوت دینے والے ہیں۔ بس خدا مجھے قائم رکھے تا حیات آپ کی دوستی پر، آپ کی محبت پر، آپ کے دین پر اور آپ کی پیروی کرنے کی توفیق دے اور مجھے آپ کی شفاعت نصیب کرے۔ خدا مجھ کو آپ کے بہترین دوستوں اور آپ کی دعوت کا اتباع کرنے والوں میں قرار دے اور ان میں قرار دے جو آپ کے آثار کے اتباع کریں، آپ کی راہ پر چلیں، آپ سے ہدایت حاصل کریں، آپ کے گروہ میں اٹھائے جائیں، آپ کی رجت میں لوٹائے جائیں، آپ کی حکومت میں حاکم بنائے جائیں، آپ کی عافیت کا شرف حاصل کریں، آپ کے زمانے میں اختیار حاصل کریں اور آپ کی زیارت سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ میرے ماں باپ، میری جان، میرا خاندان اور میرا مال سب آپ پر قربان۔ جو خدا کو چاہتا ہے وہ آپ سے شروع کرتا ہے، جو اس کی توحید کا اقرار کرتا ہے وہ آپ سے سیکھتا ہے، جو اس کا قصد کرتا ہے وہ آپ کا رخ کرتا ہے۔ آقا، میں آپ کی ثنا کا اندازہ نہیں کر سکتا، نہ آپ کی مدح کی حقیقت کو سمجھ سکتا ہوں، نہ آپ کے اوصاف کی منزل جان سکتا ہوں۔ آپ نیک کرداروں کے نور، شریفوں کے ہادی اور خدائے قادر کی حجتیں ہیں۔ خدا نے آپ ہی کے ذریعے آغاز بھی کیا ہے اور انجام بھی، وہ آپ ہی کے ذریعے بارش برساتا ہے، آپ ہی کے وسیلے سے آسمان کو زمین پر گرنے سے روکے ہوئے ہے، آپ ہی کے ذریعے رنج و غم سے نجات دیتا ہے اور تکلیف کو دور کرتا ہے۔ آپ کے پاس وہ سب کچھ ہے جو اس کے رسول لائے اور فرشتوں نے جسے پہنچایا اور آپ کے جد بزرگوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ دوسرے پیراگراف میں سامعین کرام ہم مطالعہ کریں گے۔ اور آپ کے بھائی رسول خدا کی طرف روح الامین کو بھیجا گیا۔ خدا نے آپ کو وہ نعمت دی جو جہانوں میں کسی کو نہ دی۔ ہر شریف آپ کے شرف کے سامنے سرنگوں ہے، ہر مغرور آپ کی اطاعت کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہے، ہر جبار آپ کی فضیلت کے آگے خاضع ہے، ہر چیز آپ کے سامنے خاکسار ہے، زمین آپ کے نور سے چمکتی ہے، لوگ آپ کی محبت سے کامیاب ہوتے ہیں، آپ کے ذریعے رضائے الہی حاصل کرتے ہیں، آپ کی ولایت کے منکر ہیں، منکر پر خدا کا غضب ہے۔ میرے ماں باپ، میری جان، میرا خاندان اور میرا مال سب آپ پر قربان۔ ذکر کرنے والوں میں آپ کا ذکر ہے، آپ کے اسماء ناموں میں نمایاں ہیں اور آپ کے اجساد جسموں میں، آپ کی روحیں ارواح میں، آپ کے نفس نفوس میں،
آپ کے آثار آثار میں، آپ کی قبریں قبروں میں نمایاں ہیں۔ سو کتنے شیریں یہاں آپ کے نام، کتنے گرامی ہیں آپ کے نفوس، کتنی عظیم ہے آپ کی شان، کتنا بلند ہے آپ کا مقام، کتنا عظیم ہے آپ کا عہد و پیمان، کتنا سچا ہے آپ کا وعدہ، آپ کا کلام روشن، آپ کا حکم ہدایت، آپ کی وصیت تقویٰ، آپ کا کام خیر، آپ کی عادت احسان، آپ کی طبیعت کریمانہ، آپ کی شان حق و صداقت و مہربانی، آپ کا قول مضبوط و حتمی، آپ کی رائے دانش، بردباری اور دور اندیشی پر مبنی ہے۔ جب بھی ذکر خیر ہو تو آپ اس کی اول، اس کی بنیاد، اس کی معدن، اس کا ٹھکانہ اور اس کی انتہا ہیں۔ میرے ماں باپ اور میری جان آپ پر قربان، آپ کی ثنا کے حسن کی توصیف کیسے کروں اور کیسے آپ کی بہترین آزمائشوں کو شمار کروں کہ آپ کے ذریعے خدا نے ہمیں ذلت سے نکالا، ہمارے رنج و غم کو دور کیا، ہمیں ہلاکتوں کی وادی سے نکالا اور جہنم کی آگ سے آزاد کیا۔ میرے ماں باپ اور میری جان آپ پر قربان، آپ کی دوستی کے وسیلے سے خدا نے ہمیں احکام دین کی تعلیم دی اور ہماری دنیا کے بگڑے ہوئے کام سنوار دیے۔ آپ کی ولایت سے کلمہ مکمل ہوا، نعمتوں میں اضافہ ہوا، آپس کی دوریاں مٹ گئیں۔ آپ کے محبت کے باعث واجب اطاعت قبول ہوتی ہے، آپ کی محبت واجب ہے، آپ ہی کے لیے ہیں بلند درجات، پسندیدہ مقام اور خدائے عزوجل کے ہاں اونچا مرتبہ ہے۔ آپ ہی کے لیے ہے جاہ عظیم، شان کبیر اور مقبول شفاعت۔ پروردگار، ہم ان تمام باتوں پر ایمان لے آئے جو تو نے نازل کی ہیں اور تیرے رسول کا اتباع کیا، لہٰذا ہمارا نام اپنے رسول کے گواہوں میں درج کر لے۔ پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو اب ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا ہونے پائے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما کہ تو بہترین عطا کرنے والا ہے، پاک و منزہ ہے ہمارا پروردگار۔ اس کا وعدہ یقیناً پورا ہونے والا ہے۔ اے ولی خدا، بے شک میرے اور خدائے عزوجل کے درمیان کچھ گناہ ہیں جن کو آپ کی رضا کے علاوہ کوئی نہیں مٹا سکتا، پس واسطہ اس کا جس نے آپ کو اپنے راز کا امانت دار بنایا، اپنی مخلوق کے معاملات کا نگراں بنایا، آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت کے ساتھ واجب قرار دیا۔ اگر آپ نے میرے گناہوں کو اپنی بخشش میں لے لیا ہے اور میرے شفیع بن گئے ہیں تو یقیناً میں آپ کا مطیع ہوں کہ جس نے آپ کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی، اور جس نے آپ کی نافرمانی کی اس نے خدا کی نافرمانی کی، جس نے آپ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی، جس نے آپ سے بغض رکھا اس نے خدا سے بغض رکھا۔ خدایا اگر میں محمد و آل محمد اور ائمہ اطہار سے قریب تر کوئی وسیلہ پاتا تو انہی کو اپنا شفیع بناتا، پس ان کے حق کے واسطے سے جو تو نے خود پر لازم کر رکھا ہے تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے ان لوگوں میں قرار دے، ان لوگوں میں داخل فرما جو ان کی اور ان کے حق کی معرفت رکھتے ہیں۔ خدایا مجھے ان لوگوں میں شامل فرما جن پر ان کی شفاعت کے سبب رحم کیا گیا ہے، بے شک تو انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاکیزہ آل پر رحمت نازل فرمائے اور سلام کثیر نازل کرے۔ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ زیارت جامعہ۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے لیے کافی ہوگا کہ تم جس بھی نبی اور وصی یا امام کی زیارت کو جاؤ تو وہاں یہ زیارت پڑھو۔ زیارت جامعہ صغیرہ کا ترجمہ۔ سلام ہو اولیاء خدا اور اس کے برگزیدہ پر، سلام ہو خدا کے امانت داروں اور اس کے پیاروں پر، سلام ہو خدا کے ناصروں اور اس کے نائبوں پر، سلام ہو خدا کی معرفت کے نشانوں پر، سلام ہو ذکر الہی کے منزل گاہوں پر، سلام ہو خدا کے امر و نہی کے آشکار کرنے والوں پر،
سلام ہو خدا کی طرف بلانے والوں پر، سلام ہو خدا کی رضاؤں میں رہنے والوں پر، سلام ہو خداؤں کے سچے اطاعت گزاروں پر، سلام ہو خدا کی طرف رہنمائی کرنے والوں پر، سلام ہو ان پر کہ جو ان سے محبت کرے تو خدا اس سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے دشمنی رکھے خدا اس سے دشمنی رکھتا ہے۔ سلام ہو ان پر کہ جو ان کی معرفت کر لے وہ خدا کو پہچان لیتا ہے، اور جو ان سے ناواقف ہو وہ خدا سے ناواقف ہوتا ہے، اور جو ان سے تعلق رکھے وہ خدا سے تعلق رکھتا ہے، اور جو ان سے الگ رہے وہ خدا سے الگ رہ جاتا ہے۔ میں خدا کو گواہ بناتا ہوں کہ میری صلح ہے اس سے جس سے آپ کی صلح ہو، اور میری جنگ ہے اس سے جس سے آپ کی جنگ ہو۔ میں آپ کے ظاہر و باطن پر ایمان رکھتا ہوں، اس بارے میں خود کو آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ خدا لعنت کرے آل محمد علیہ السلام کے دشمنوں پر جو جن و انس میں سے ہیں۔ میں خدا کے سامنے ان سے بری ہوں، اور خدا محمد و آل محمد پر رحمت نازل کرے۔ زیارت امین اللہ۔ یہ زیارت امین اللہ کے نام سے معروف ہے اور انتہائی معتبر زیارت ہے۔ علامہ مجلسی فرماتے ہیں اس زیارت کو تمام مبارک روزوں میں پڑھنا چاہیے۔ زائرین حضرات کو چاہیے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے علاوہ اگر کسی اور امام کی زیارت کرے تو امیر المومنین علیہ السلام کے بجائے اسی امام معصوم کا نام لے۔ مثلا امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت کر رہا ہے تو کہے السلام علیکہ یا علی ابن موسیٰ رضا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے قبر امیر المومنین علیہ السلام کے قریب کھڑے ہو کر روتے ہوئے ان کلمات کے ساتھ آپ کی زیارت کی: آپ پر سلام ہو اے خدا کی زمین میں اس کے امین اور اس کے بندوں پر اس کی حجت، سلام ہو آپ پر اے مومنوں کے سردار۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے خدا کی راہ میں جہاد کا حق ادا کیا، اس کی کتاب پر عمل کیا اور اس کے نبی کی سنتوں کی پیروی کی۔ خدا رحمت کرے ان پر اور ان کی آل پر۔ پھر خدا نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا، اپنے اختیار سے آپ کی جان قبض کر لی اور آپ کے دشمنوں پر حجت قائم کی، جبکہ تمام مخلوق کے لیے آپ کے وجود میں بہت سی کامل حجتیں ہیں۔ اے اللہ، میرے نفس کو ایسا بنا کہ تیری تقدیر پر مطمئن ہو، تیرے فیصلے پر راضی اور خوش رہے، تیرے ذکر کا مشتاق اور دعا میں حریص ہو، تیرے برگزیدہ دوستوں سے محبت کرنے والا، تیرے زمین و آسمان میں محبوب و منظور ہو، تیری طرف سے مصائب کی آمد پر صبر کرنے والا ہو، تیری بہترین نعمتوں پر شکر کرنے والا ہو، تیری کثیر مہربانیوں کو یاد کرنے والا ہو، تیری ملاقات کی خوشی کا خواہاں ہو، یوم جزا کے لیے تقوی کو زیادہ راہ بنانے والا ہو، تیرے دوستوں کے نقش قدم پر چلنے والا ہو، تیرے دشمنوں کے طور طریقوں سے متنفر اور دور اور دنیا سے بچ بچا کر تیری حمد و ثنا میں مشغول رہنے والا ہو۔ اے معبود، بے شک ڈرنے والوں کے قلوب تیرے لیے بے تاب ہیں، شوق رکھنے والوں کے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں، تیرا قصد کرنے والوں کی نشانیاں واضح ہیں، معرفت رکھنے والوں کے دل تجھ سے کانپتے ہیں، تیری بارگاہ میں دعا کرنے والوں کی آوازیں بلند ہیں اور ان کے لیے دعا کی قبولیت کے دروازے کھلے ہیں۔ تجھ سے راز و نیاز کرنے والوں کی دعا قبول ہے، جو تیری طرف پلٹ آئے اس کی توبہ منظور و مقبول ہے، تیرے خوف میں رونے والوں کے آنسوؤں پر رحمت ہوتی ہے، جو تجھ سے فریاد کرے اس کے لیے داد رسی موجود ہے، جو تجھ سے مدد طلب کرے اس کو مدد ملتی ہے، اپنے بندوں سے کیے گئے تیرے وعدے پورے ہوتے ہیں، تیرے ہاں عذر خواہوں کی خطائیں معاف اور عمل کرنے والوں کے اعمال محفوظ ہوتے ہیں، مخلوقات کے لیے رزق و روزی تیری جانب سے ہی آتی ہے اور ان کو مزید عطائیں حاصل ہوتی ہیں، طالبان بخشش کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، ساری مخلوق کی حاجتیں تیرے ہاں سے پوری ہوتی ہیں، تجھ سے سوال کرنے والوں کو بہت زیادہ ملتا ہے اور پے در پہ
عطائیں ہوتی ہیں، کھانے والوں کے لیے دسترخوان تیار ہے اور پیاسوں کی خاطر چشمے بھرے ہوئے ہیں۔ اے معبود میری دعائیں قبول کر لے، اے معبود میری دعائیں قبول کر لے، اس ثنا کو پسند فرما، مجھے میرے اولیاء کے ساتھ جمع کر دے کہ واسطہ دیتا ہوں محمد و علی و فاطمہ حسن و حسین علیہ السلام کا، بے شک تو مجھے نعمتیں دینے والا، دنیا و آخرت میں میری آرزوؤں کی انتہا اور میری امیدوں کا مرکز ہے۔ تو میرا معبود، میرا آقا اور میرا مالک ہے۔ ہمارے دوستوں کو معاف فرما، دشمنوں کو ہم سے دور کر، ان کو ہمیں ایذا دینے سے باز رکھ، کلمہ حق کا ظہور فرما اور اسے بلند قرار دے، کلمہ باطل کو دبا دے اور اس کو پست قرار دے کہ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، بے شک۔ معزز سامعین کرام، یہاں تک اس حصے کا اختتام ہوا۔ اس کے بعد جو زیارات ہم شروع کریں گے اس اگلے حصے میں، وہ اس میں شامل ہیں زیارت عاشوراء کے دن زیارت امام حسین، اور اس کے بعد کربلا کی زیارات کی تلاوت سے بہرہ مند ہوں گے۔ مجھ کو اجازت دیجیے، نصرت حسن کو اپنی دعاؤں میں اور تمام سامعین کو جو بھی اس کار خیر میں شامل ہیں اور اپنی کاوشوں سے اس کو روشن کرتے ہیں، ان سب کے لیے بہت بہت التماس ہے کہ آپ سب اپنی زیارات میں ہم سب کو یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔